नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तमाम शुरकाए मजलिस मर्द व ख़वातीन को इंतहाई दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मशाइख की खुसूसी तवज्जो की बुनियाद पर खानकाए मौलाए रूम में हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह की याद की ये मजलिस सजाई गई है। दर हकीकत ये मजलिस शुक्राने की मजलिस है और जहाँ दीगर हवालों से महफिल का इनेकाद इस मुकाम पर होता है, उसमें एक नई नुदरत पैदा हुई, नया ज़ाविया सामने आया कि माज़ी करीब में हज़रत क़लंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तवज्जुहात हमारे शामिल हाल रहीं, उसी ज़िम्न में खानकाहे मौलाए रूम में ये महफिल का इनेकाद अमल में आया। ताइफ़ा रूमी के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सख्खा कहता हूँ मैं कि जो सनाख्वा हजरात हैं जो खालिसतन ताइफ़ा रूमी की पेशरफ्त में अपना किरदार शामिल कर रहे हैं, उन्होंने आज की नशिस्त में भी अपना हिस्सा शामिल किया। क्योंकि महफिल की मुनासबत हज़रत बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है, तो शायरी के जो सीगे हैं उसमें मुनाजात है, उसमें इस्तग़ासा है, उसमें नात शरीफ है, उसमें मसनवी शरीफ है। ये मुख्तलिफ सीगे हैं जो शायरी में मुरव्वज हैं। ख़ुद हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह कमाल के शायर गुजरे और बाकायदा आपकी मसनवी शरीफ मौजूद है, जिसमें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज में मसनवी का पैगाम जो है एक ज़माने में बहुत शोर गुगा के साथ राइज था। अब अलमिया ही तो है कि दरमियान के दौर में हम अपने मोहसिनों से, हम अपने बुजुर्गों से, हम अहलुल्लाह से हमारा नाता जो है वो कमज़ोर हो गया, हमारी नज़रें फिर गईं। जब हमारी नज़रें फिरी तो सब ही कुछ तो फिर गया। हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह के फ़ारसी कलाम जो कि आक़ा सल्लल्लाहु अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की मदह सराई में क़लंदर साहब ने बयान किया। उसके साथ ही एक इस्तग़ासा है, इस्तग़ासा कहते हैं दरख्वास्त पेश करने को, मुनाजात को, दुआया कलामात को इस्तग़ासा कहते हैं। तो एक कलाम हज़रत बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह का और एक कलाम फ़ारसी का इस्तग़ासे की सूरत में जो कि आज की ज़रूरत है पेश करने की सआदत ये फ़कीर हासिल करेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान व हदीस और खानवादा रसालत की रेफरेंसेस के साथ मन्नत की अहमियत, खुदा की बारगाह में इस्तग़ासा दायर करने की अहमियत और उस नतीजे में हासिल होने वाली करामात, फ़यूज़ व बरक़ात, कुशादगी, ये इंशाअल्लाह आज का मज़मून रहेगा। हमने महफिल को इंतहाई इख्तिसार के साथ इसलिए रखा कि दूर दराज मकामात से मर्द व ख़वातीन बच्चे आए हुए हैं, तो हमारी इस बात की भी हमें फ़िक्र रहती है कि अपने अपने घरों पर आसानी से लोग पहुँच जाएँ। गो के रूम के उर्स के मौके पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और बहुत ताख़ीर भी होती है, मगर वक्त की मुनासबत से फैसले किए जाते हैं और कोशिश इस बात की जाती है कि कहीं कोई तंगी का मामला ना हो। हम मशाइख़ किबार की तवज्जुहात में रहते हुए आसानी के साथ इस सफ़र को जारी व सारी रख सकें। हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह का फ़ारसी कलाम पेश करने की सादत हासिल करता हूँ।
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ منم محو جمال او نمیدانم کجا رفتم منم محو جمال او نمیدانم کجا رفتم شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم منم محو جمال او نمیدانم کجا رفتم غلام روی او بودم اسیر موی او بودم غلام روی او بودم اسیر موی او بودم غبار کوی او بودم نمیدانم کجا رفتم غلام روی او بودم اسیر موی او بودم غلام روی او بودم اسیر موی او بودم غبار کوی او بودم نمیدانم کجا رفتم بام ہے آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم بام ہے آشنا گشتم ز جان و دل فدا گشتم فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم شدم چو مبتلای او نهادم سر پای او شدم چو مبتلای او نهادم سر به پای او شدم محو لقای او نمیدانم کجا رفتم شدم محو لقای او نمیدانم کجا رفتم منم محو جمال او نمیدانم کجا رفتم خلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم خلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم دل اندر
دل اندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم قلندر بو علی هستم به نام دوست سرمستم دل اندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم. یہ حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کا زاویہ ہے جو آپ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے رہے کہ اپنے آپ کو مدینہ منورہ کے غبار کے طور پر دیکھتے ہیں. اگر میں مدینہ منورہ کا غبار بھی بن جاؤں، دھول بھی بن جاؤں، مٹی بھی بن جاؤں تو یہ فخر کی بات ہے. یہ بلا شبہ بزرگان عظام کا طریقہ رہا جنہوں نے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے سے لا زوال عشق کا اظہار کیا. ہم اور آپ، ہمارے بچے درمیان کے دور کی اس کڑی سے محروم رہ گئے، جس کے نتیجے میں آج ہم ایک معلق لٹکی ہوئی قوم بن کر رہ گئے. کیا یہ اچھا ہو کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بزرگان عظام جو اسلام کا اثاثہ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کی حقیقت ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کو راضی کرنے اور مخلوق خدا کو فیض پہنچانے میں گزار دی. ایک اور گو کہ میرے علم میں ہے کہ اہل مجلس فارسی کو اس طرح نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمیں مشن یہ دیا گیا ہے کہ فارسی کے فروغ اور اہل اللہ کے کلام سے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں تاکہ جو بیچ کی کڑی گم ہو گئی تھی نئے سرے سے اس کی تعمیر ہو، اور ہماری بچے ہمارے جو ہے مدرسے کے بچے ہوں یا ہمارے طائفہ رومی کے بچے ہوں، انہیں اس سے شناسائی ہو جائے اور ہمارا یہ سفر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ، نوازشات کے ساتھ، اللہ کے بے پناہ انعام و اکرامات کے ساتھ یہ سفر جاری رہ سکے. خانقاہ مولا روم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جہاں مثنوی شریف کے اجراء کی کاوشیں اور کوششیں طویل عرصے سے جاری ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری بنیادوں کی پہچان بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، زاویہ دکھانا، راستہ بتانا اہل اللہ کا کام ہے، اس پہ چل کے دکھانا یہ ہماری طرف سے انتہائی اہم ہے کہ ہم اس پر اسی انداز میں چل کر دکھائیں کہ حق ادا ہو سکے. اور ہمارے گھروں میں رومی، سعدی، شیرازی، قلندر صاحب جیسی شخصیات، غوث پاک جیسی شخصیات عالم وجود میں آ جائیں، کیونکہ کڑی گم ہو گئی. سبھی کچھ تو ہے، بس یہ نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ دوبارہ سے ہمارے گھروں میں وہی سلوب ہیں، وہی شکمیں ہیں، مگر ظہور آدمیت کی جو کمی پیدا ہو گئی ہے. خدا ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری مناجات اور استغاثے کو قبول کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. ضرورت کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تمامی عالم اسلام جو حقیقت سے آگاہ ہیں وہ انتہائی بے چینی سے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عالم اسلام کی یہ تنگیاں، یہ پریشانیاں، یہ غلامانہ ذہن کی کیفیت انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی. اس لیے یہ مناجات ہے، یہ استغاثہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جیسے ناموں سے واقفیت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات حسن و حسین کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے استغاثہ ہے، کیونکہ قرآن کا مضمون ہے وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. غور طلب بات یہ ہے کہ خلیل حق ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
تو اس کے بعد یہ امامت کا معاملہ پھر کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو امامت در اصل حضرت خلیل حق ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ ہے، اور زمانہ آخر میں امامت کا ظہور حضرت مہدی علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہوگا، اور مسلمانوں کی تنگیوں، پریشانیوں، مشکلات اور کافروں کے غلبے سے نجات دلائے گا۔ تو ہر شخص ذی روح میں یہ خیال حتمی طور پر پیدا ہونا چاہیے کہ امام کے عالی مقام امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے جو اخلاص عمل اور اخلاص نیت کی اہمیت ہے کہ لوگ آپ کے لشکر میں شامل ہوں اور غلبہ اسلام کا دور شروع ہو۔ یہ وعدہ اللہ کا اپنے دوست سے ہے، یہ وعدہ اللہ کا اپنے دوست سے ہے، اور آخر زمانے میں تمام تر پریشانیوں سے نجات کا واحد راستہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی شکل میں ہے۔ دیگر اقوام خاص طور پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے نجات دہندہ یعنی کہ دجال کے انتظار میں ہیں، جبکہ عالم اسلام پوری شعوری کیفیت کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نہ صرف دعا کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر آپ سے جڑنے کا نہ صرف شوق رکھتے ہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال واضح طور پہ آتا ہے کہ کون سا طبقہ ہے جو امام کا منتظر نہیں ہے، اور کون سا طبقہ ہے جو امام کو نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو بات وہ یہ ہے سمجھنے کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے آپ کے صلب کے زاویے سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور عنقریب ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی فکری کیفیت کو اس رخ پر استوار کریں کہ ہم بھی اس قافلے میں یا ہماری نسلیں اس قافلے میں شامل ہوں جو امام عالی مقام امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا کی تنگیوں، پریشانیوں، نجاستوں اور کفر کے اندھیرے سے نکال کر اللہ کی مرضی کے مطابق ایک راستہ متعین کریں، اور اہل اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے جوق در جوق اس قافلے میں شامل ہوں، اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانیت کی گردنوں کو ابلیس لعین کی چالوں سے چھڑانے کے لیے دنیا میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج کی اس مجلس میں استغاثہ پیش کیا گیا، نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اب وقت ہوا ہے آج کی نشست کی غرض و غایت کے اعتبار سے حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ایک طویل عرصے کے بعد جو منانے کا یہاں پر یہ مجلس سجائی گئی ہے، اس کی اب جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ نسبتوں کو بھی سمجھیں، منتوں کو بھی سمجھیں، نظر کو بھی سمجھیں، اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور عذر یہ قرآن جو اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی نہ صرف کوشش کریں بلکہ شعوری طور پر اس قافلے میں شامل ہونے کی تیاری کریں، کیونکہ اہل اللہ ہی وہ طبقہ ہے جو پوری انسانیت کو ابلیس کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے، منفی طاقتوں کی غلامی سے چھڑانے والے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اور آپ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد کلما ذکرہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سورہ دہر کی آیت نمبر 7 اور 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا، جس میں منت، نظر ماننے کی اہمیت اور نظر ماننے کے اثرات اور نظر ماننے والوں کا عقیدہ اور راہ خدا کے لیے ان کی کاوشیں اور کوششیں نمایاں ہوتی ہیں. سورہ دہر کی آیت نمبر 7، 8 اور 9. نظر کی شروعات بہت پہلے ہوتی نظر آتی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان حابیل اور قابیل کے درمیان ایک معاملے میں تنازع پیدا ہوا، تو اللہ کے نائب حضرت آدم علیہ السلام نے، نبی اللہ نے اپنے صاحبزادگان کو نظر ماننے کا اشارہ کیا. طریقہ کار یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جو نظر مانی جاتی تھی اس کی قبولیت کی علامت بھی آتی تھی. حابیل چرواہے تھے، ریوڑ تھا، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، مینڈے تھے، اور قابیل جو ہے وہ کاشتکاری کرتے تھے. ان دونوں کے درمیان جب تنازع ہوا تو اللہ کے نائب آدم علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ نظر اس طرح سے مانو کہ تمہاری نظر، جس کی نظر قبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا اس تنازع میں، اور اس کی قبول نہیں ہوگی وہ پھر پسپا اختیار کرے. یہ اللہ کے نبی کا مشورہ اپنے صاحبزادان کو ہے. نظر یہ مانی گئی کہ اپنے بساط کے مطابق، اس زمانے کی شریعت کے مطابق، پہاڑ کی چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور پہاڑیاں ہوتی تھیں، تو اس پہ وہ نظر رکھ دی جائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جس کی نظر قبول ہو جائے تو اس زمانے میں شریعت کے حساب سے آسمان سے ایک نور ظاہر ہوتا، اور جس کی نظر قبول ہونی ہوتی، منظور ہو جاتی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی، تو وہ جو روشنی اور نور ہے اس نظر کو اپنے ساتھ لے جاتا. جب دونوں نے یہ نبی کے مشورے سے عمل کیا تو حابیل کیونکہ چرواہے تھے، انہوں نے ایک بہترین میڈھا اپنے ریوڑ سے نکال کر نہلا دھلا کے صاف کر کے پہاڑ کی چوٹی پر باندھ دیا، اور قابیل جو تھے وہ کاشتکاری کرتے تھے. ان کا زاویہ یہ تھا کہ تنازع بھی قابیل ہی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے کچھ پرانے گندم وغیرہ، جناس وغیرہ کا تھیلا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا. وہیں سے انسانیت 2 طبقوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ جو راہ خدا میں بہترین مال دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اس کو حقیر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو راہ خدا میں بہترین کوشش کرتے ہیں، جو اپنا بہترین مال خرچ کرتے ہیں. تو حابیل سے لے کے تا قیام قیامت تک ایک لکیر پڑ گئی کہ وہ لوگ دائیں ہاتھ والے اصحاب المیمنہ قرار پائے اور دوسرے والے بائیں ہاتھ والے اصحاب المشأمہ قرار پائے. تو آسمان سے نور ظاہر ہوا اور حضرت حابیل کے اس میڈھے کو وہ چٹ کر گیا یا اپنے ساتھ لے گیا، تو قبولیت کی علامت آ گئی کہ نظر جو ہے قبول ہو گئی. معاملہ پھر آگے بڑھا. قابیل نے انکار کیا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں. تنازع بڑھا تو نیگیٹو فکر والے نے پازیٹو فکر کو، حابیل علیہ السلام کو شہید کر دیا. یہاں سے انسانیت ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ 2 حصوں میں بٹ گئی. حد سے تجاوز کرنے والے حدود کا خیال نہیں کرتے، پار کرتے چلے جاتے ہیں. اگلے مرحلے میں آئیے نظر کی اہمیت. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ نے
منت مانی کہ جو میرے شکم میں ہے جب یہ دنیا میں آئے تو اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی. کس کی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے منت مانگی جو میرے شکم میں ہے عالم وجود میں آئے تو میں اسے بیت المقدس مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. دوسری نظر مانی گئی. جب پیدا ہوئی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی، غمگین ہو گئیں کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، یہ بیٹی پیدا ہو گئی، میری منت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے وحی آئی، القا ہوا کہ یہ لڑکی بہت سے لڑکوں سے افضل قرار پائے گی، میں اس سے وہ کام لوں گا جو تا قیام قیامت تک کے لیے مثال بن جائے گا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے اللہ نے پھر وہ کام لیا کہ بغیر والد کے حضرت عیسیٰ روح اللہ عالم وجود میں آئے. یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ مرد کے ٹچ کیے بغیر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ نے روح اللہ کے ساتھ جو ہے وہ فضیلت بخشی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم وجود میں آئے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے. سپر نارمل طریقے سے اللہ نے ان کی تشکیل کی. معاملہ پھر یہ ہوا کہ جو وقت کے بڑے بڑے اطباء اور حکیم جو تھے اس دور کے بڑے بڑے، وہ نہ برس کا علاج کر سکتے تھے، نہ جذام کا علاج کر سکتے تھے، نہ مادرزاد اندھے کا علاج کر سکتے تھے، نہ وہ مٹی سے پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا سکتے تھے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ ٹھوکر مار کر مردے سے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. جس حمام میں آپ نظر کی تکمیل کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں. نظر جب پوری ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، پھر کیسے کیسے مناظر آتے ہیں کہ جس حمام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام غسل فرماتے تھے ناصرہ کے علاقے میں، تو اس حمام کی موریوں سے، چھوٹی چھوٹی نالیوں سے جو پانی بہہ کے باہر آتا ہے حمام سے، تو جذامی اور برس کے مریض جو سفید ہو جاتے ہیں، لیکوڈرما جسے کہا جاتا ہے، اس کے مریض آ کر ان نالیوں کے پاس بیٹھ جاتے. جب آپ غسل فرماتے تو ان موریوں سے جو پانی نکل کر آتا وہ جذام کے مریض لگاتے، اسی وقت صحیح ہو جاتے. سفید مریض لگاتے، اسی وقت صحیح ہو جاتے. پرندے مٹی سے بنا کر آپ اللہ کے اشارے، اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑا دیتے. یہ نظر کی دوسری کیفیت. اب آ جائیے سورہ دہر کی اس آیت کی طرف جس میں یتیم، مسکین اور اسیر کا حوالہ ہے کہ وہ لوگ جو منت مانگتے ہیں پھر وہ کیسے اس کی تکمیل کرتے ہیں. حسنین کریمین علیل ہو گئے. حسنین کریمین خانوادے میں کی شخصیات بچے علیل ہو گئے. حضرت علی کا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی خادمہ فضہ نے یہ منت مانگی کہ یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے. اگر لوگ علاج کے لیے اللہ سے رجوع کریں اور اس کی استعانت اور مدد ان کے حصے میں آئے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اسپتال ویران ہو جائیں گے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کا طریقہ ہم بھول گئے یا بھلا دیے گئے، ہم ظاہرداری مصروف ہو گئے. قصہ مختصر یہ کہ ان تینوں شخصیات نے اس قسم پرسی کی حالت میں، اس قسم پرسی اور تنگی کی حالت میں منت مانی. حسنین کریمین سے احتیاب ہو گئے. روزے کی شروعات ہوئی. پہلا روزہ رکھا جو کم ہی تھا افطار کا سامان. تو شام میں ایک یتیم نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے. سارا افطار جو کچھ بھی تھا، جو کی روٹیاں ہی ہوں گی اور کیا ہوگا، کچھ کھجوریں ہوں گی، جو کی روٹیاں اور کچھ کھجوریں ہی تو ہوں گی، وہ اس یتیم کو دے دیا گیا. دوسرا روزہ رکھا گیا. شام افطار کا وقت ہوا
تو ایک مسکین نے صدا دی کہ میں مسکین ہوں، کمزور ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ یہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ تا قیام قیامت تک کے لیے علامات دکھائی جا رہی ہیں، اس کو پورا کرنے والے دکھائے جا رہے ہیں، اور ان کی کیفیتوں کو ابھارا جا رہا ہے تاکہ بعد کے لوگ سبق سیکھیں اور اسی طرح قدم بڑھائیں۔ اس افطار کے سارے سامان کو، پانی کو، روٹی کو، جو کچھ تھا سب کچھ اس مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا گیا، مسکین کو دے دیا گیا۔ پھر ایک روزہ، تیسرا روزہ رکھا گیا۔ جب تیسرا رکھا گیا تو شام میں پھر صدا آئی کہ میں حال ہی میں اسیر تھا، قید تھا، رہائی پا کر آیا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ تو تیسرے دن کا افطار بھی دے دیا گیا۔ پانی پی کے کون سی شخصیات؟ جو ولایت کے امام، وہ جو خاتون جنت، تمام خواتین کی جنت میں سردار، ان شخصیات کا یہ ہے منظرنامہ۔ جب ایسا ہو گیا اور پانی پی کر گزارا کر لیا گیا تو اللہ کی جانب سے پھر یہ سورہ دہر کی وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ أَجْرًا وَلَا شَكُورًا، کہ کون ہیں وہ، کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کسی محنتانے کی یا کسی اجر کی توقع نہیں کرتے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں آیت آ گئی، مجمع لگا ہوا ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کس نے یہ عمل کیا ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت آ گئی ہے، اللہ نے مخاطب کیا ہے، تو کس کے گھر میں یہ کارروائی ہوئی ہے؟ ماحول پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ملائکہ کائنات زاری کرنے لگے کہ اللہ کے نبی اس فقیر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کس طرح ہوا، شہزادگان جو ہیں بیمار ہوئے، میں نے یہ منت کی، 3 دن تک میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو کیا قیامت تک کے لیے یہ مثال نہیں بن گئی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مومن جو مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ کیسے ہے؟ کیا جنت کی محبت میں؟ مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو کیا جنت کی محبت میں؟ نہیں۔ کیا جہنم کے عذاب سے ڈر کر؟ نہیں۔ مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان کا محنتانہ کیا ہے؟ ان کا محنتانہ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا، جو اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا تو وہ فریم آف ریفرنس ہو چاہیے، کون کون ہیں جو اللہ کے دیدار کی تمنا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کے جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جو حی القیوم سے جڑ جاتے ہیں، جو کریٹر سے جڑ جاتے ہیں، کیا ان کو پھر فنا ہوگی؟ ان کو کبھی بھی فنا نہ ہوگی۔ تو اس کے جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کی بات ہے کہ عملی طور پہ کہاں ہو کر دکھایا؟ عملی طور پر خانوادہ رسالت میں یہ عمل ہوا کہ جو منت، اب منت کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر کریں، نظر مانتے ہیں، خود منت کیا ہے؟ جہاں ہمارا اختیار ختم ہو جائے، ہماری دنیاوی جو انبیاء کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی زکریا فرماتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا صاحب کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیو، مجھے وارث عطا کیجو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہ یہ کس کی دعا ہے؟ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت زکریا کی دعا ہے۔ منت کیا ہے؟ کہ جہاں تمام اسباب کے باوجود کچھ معاملات میں بظاہر رکاوٹ کی کیفیت ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کا نام منت ہے، نظر ہے۔ تو نظر جو مانی جاتی ہے وہ ہمارے تمام تر عقلی، فکری، ذاتی
صلاحیتوں کے باوجود اگر کہیں رکاوٹ ہے تو پھر طریقہ یہ ہے، اہل بیت اطہار سے یہ ثابت ہے کہ طریقہ پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، پھر وہ نظر مانی جاتی ہے۔ اور نظر ماننے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جیسے یہاں مثال ہے مولا کائنات کے گھرانے کے حوالے سے کہ روزے رکھے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ منبر و محراب سے بیان ہوتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، جبکہ معنویت کے لغت کے اعتبار سے یہ ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ روزہ چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ آپ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، نہیں بتاتے کہ میرا روزہ ہے، کوئی شربت لے کر آ رہا ہے، کوئی چائے لے کر آ رہا ہے، آپ ایکسکیوز کرتے ہیں صاحب طبیعت نہیں ہے، اس پر نہیں رہوں گا۔ روزہ ظاہر بھی نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے رکھا ہے۔ جب اس کے رکھا ہے تو اس سری کیفیت کا نام اللہ غیبت میں ہے، غیب ہے، اور یہ آپ کی یہ کیفیت بھی غیبت کی کیفیت کا نام ہے۔ تو روزے دار جو ہے اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوتا، یہ صحیح معنوں میں روزے دار کہلاتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے طریقے بزرگان عظام نے بتائے کہ نظر کیسے مانی جاتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جہاں بند گئے تمام، مال و متاع بھی بہت ہے، قدر و منزلت بھی معاشرے میں بہت ہے، اور کہیں کہیں کمی کا احساس ہے۔ اس کمی کے احساس کو پورا کرنے کی کیفیت کا نام نظر ماننا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جب نظر مان لی گئی پھر بھولنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا مضمون یہ ہے کہ اوفو بالعقود، جو وعدے کرو وہ پورے کرو، آپس میں بھی پورے کرو جس کے ساتھ وعدہ کرو، اور اللہ سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ یہ کون سا مضمون ہے؟ قرآن کا مضمون ہے کہ اوفو بالعقود، جب تم ارادہ کرو اللہ سے کسی بات میں، اللہ سے عہد کرو تو اس عہد کا پورا کرنا تم پر واجب ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک عظیم الشان شخصیت، طریقت کی ایک بہت خداوہ شخصیت، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی منت کے حوالے سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ وہ خانوادے یہاں موجود ہیں جنہوں آج سے بہت عرصے پہلے خلند صاحب کی وساطت سے ہم ابھی صاف راستے میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا آخر کیا ہوگا، اور جو لوگ منزلوں پر پہنچ چکے ہیں ان کی پہچان تو ضروری ہے نا۔ جو منزل پر پہنچ چکے ہیں، جو اللہ کو راضی کر چکے ہیں، ان کی پہچان سب سے پہلے ہے۔ جب پہچان ہوتی جائے گی، صلاحیتیں نکھرتی جائیں گی، تعلق بڑھتا جائے گا، نیگیٹیوٹی سے نجات ملتی جائے گی، نفس اور شیطان اور ابلیس کے مکر سے، اور اس کی جو ذریت ہے، اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے جو بہکانے والے ہیں، ان سے بھی عافیت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ چھتریاں ہیں جو مخلوق ہے خدا کو تپش سے بچانے کے لیے، یہاں کی تپش سے بھی اور معاشر کی تپش سے بھی بچانے کے لیے اللہ کی جانب سے متعین ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نہ انہیں خوف ہے نہ حزن و ملال ہے۔ اسی میں فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا، بیریا پیور عبادت جو ہے 100 سال کی بیریا عبادت سے کسی عاشق سے ملنا زیادہ مناسب ہے۔ جو اللہ کے عشق میں سرگرداں ہے، جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا عاشق ہے۔ اللہ نے اسے مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خصابوں سے چھڑانے کے لیے متعین کیا ہے۔ دیکھنے والے دیکھیں تو منظرنامہ صاف ہو جاتا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ دیکھیں، دو رخی کے ساتھ نہ دیکھیں تو منظرنامہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہ خانوادے آپ کی حیات، آپ کے کلام پر گفتگو اور منت کی حیثیت سے یہ اس کی جو
امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خلیل صاحب کے والد فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی پیر کے خلیفہ ہیں۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور خلندر صاحب کے والد گرامی فخر الدین عراقی ایک ہی شیخ کے خلفاء میں شمار ہوتا ہے۔ اور فخر الدین عراقی بڑا زبردست کلام ہے خلندر صاحب کے والد گرامی کا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کیا وجہ، شمس تبریز سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، عراقی تو بہت زبردست کلام کہہ رہا ہے، عارفانہ کلام، اور تم ابھی تک خاموش ہو، کہتے نہیں ہو کچھ۔ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہے اس پائے کا ہے دوستوں، علاج درد عراقی باجست کس نہ کند، عراقی کے درد کا علاج تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کس سے مخاطب ہیں؟ عارف باللہ ہے نا، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ علاج درد عراقی باجست کس نہ کند، توئی کہ زندہ کنی مردہ را بکن فیکون، کہ تو مردوں کو کن فیکون سے زندہ کرتا ہے۔ کلام کی ڈیپتھ کو دیکھیے کتنا گہرا کلام ہے۔ علاج درد عراقی باجست کس نہ کند، توئی کہ زندہ کنی مردہ را بکن فیکون، یہ کن فیکون سے اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ کہ اللہ کی شان ہے۔ فخر الدین عراقی پہچانتے ہیں۔ شیخ کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، وہ تو اتنی زبردست کلام کہہ رہا ہے، تم خاموش ہو۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سینے میں تجلیات ربانی، اللہ کی پہچان کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اسے بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے ہے۔ تو جواب آیا کہ ہاں مل جائے گا۔ تو پھر وہ زبان کون بنی؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب شمس تبریز کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد سینے سے سینہ ملا، تو تمام وہ یو کین سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو ہماری فوٹو کاپی کی مشین ہوتی ہے نا، اس دور میں ایڈوانس لیول کی جب ہو گئی ہیں وہ زیادہ، جیسے سینہ ملا تو سارا وہ اللہ کی پہچان کا پیغام شمس تبریز کے سینے سے مولانا روم کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے مثنوی شریف کے 27,000 اشعار اور کلیات شمس تبریز کے 30,000 اشعار ہیں جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف اور کلیات شمس تبریز کہلاتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو اس انداز کا اظہار کرے کہ مثنوی شریف کو اپنے خلیفہ سے منسوب کر دیا حسام الدین چلبی سے مرحوم نے، اور کلیات شمس تبریز کو اپنے شیخ سے منسوب کر دیا۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 27 اور 30 57,000 اشعار کوئی کہے اور اسے اپنے سے منسوب نہ کرے، ایثار کی منزل میں دوسروں کو دے دے۔ یہ کیفیت ہے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے نسبت ہے، آپ سے تعلق ہے، اور آپ کی جو مثنوی شریف ہے قلندر صاحب کی، وہ بھی مثنوی ہی کے انداز کی ہے۔ یہاں پنجاب میں دریائے چناب کے بعد جب آپ کو عروج حاصل ہوا تو دریائے چناب میں آپ نے حزب البحر، ایک خاص قسم کا مجاہدہ ہوتا ہے جو پانی میں کھڑے ہو کر ہوتا ہے، یہاں تک گردن تک پانی میں کھڑے ہو کر وہ چلہ کیا جاتا ہے، جو ہما شما کی بس کی بات نہیں، بلکہ شاید ہی کم لوگوں نے سنا ہوگا کہ حزب البحر کا بھی کوئی چلہ ہوتا ہے، پانی میں کھڑے ہو کر ہوتا ہے۔ تو 40 دن کا جب چلہ کیا، بیچ کا دور علم و عرفان و آگہی کے حوالے سے بہت ساری خدمات آپ سے منسوب ہیں حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وقت کے قاضی بھی رہے، یہ تمام دنیاوی علوم، شرعی علوم حاصل کیے، اور جب آگے بڑھے تو کیفیت پھر کیا ہوئی؟ 100 کتب 100 ورق رو در نار کن، سینکڑوں کتابوں اور سینکڑوں اوراق کو آگ میں ڈال دیا۔ 100 کتب 100 ورق رو در
نور کن روی دل را جانب دلدار کن، کہ دل کے چہرے کو یار کی طرف موڑنے کا عمل آ گیا۔ جب حزب البحر کا مشق آپ کر رہے تھے، ریاضت کر رہے تھے، تو 40 دن جب پورے ہو گئے تو صدا آئی، ندا آئی اللہ کی طرف سے کہ شرف الدین کیا چاہتا ہے، کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر تیری قدرت ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو شرف الدین کو علی بنا دے۔ شرف الدین کو جواب آیا کہ علی کوئی نہیں بن سکتا۔ خاموشی چھا گئی، پھر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پانی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا وجود گلنے لگا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں نے کھانا شروع کر دیا۔ بالکل فنا کی منزل پر ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کھڑے۔ پھر صدا آئی، کیا چاہتا ہے، کیوں اتنی مشقت اٹھا رہا ہے؟ خواص کو یہ صدائیں آتی ہیں، عامت الناس کو تو صرف بریانی کی خوشبو آتی ہے۔ تو جناب دوبارہ صدا آئی، کیا چاہتا ہے؟ کہ وہی علی بنا دیں۔ کہ علی تو کوئی دوسرا کوئی نہیں بن سکتا، علی کوئی دوسرا مان کنت مولا۔ 18 ذی الحجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے مقام پر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو تا قیام قیامت تک کے لیے یہ لکیر کھنچ گئی، لکیر کھنچ گئی جبھی فقراء اور اہل خانقاہ کی مجلسوں کی سما کی شروعات میں قول سے مراد نبی کا قول، حدیث مبارک سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ مان کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ نہیں، علی تو نہیں بن سکتے۔ ایسے میں نوازشات کی، قبولیت کی علامت، یہ بھی تو نظر ہی ہے نا۔ نظر مانی کہ جب میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میری بات کو میں پیش کروں گا تو قبولیت کی منزل ہوگی تو قبول ہو جائے گی۔ جواب آیا، اس انداز میں آیا کہ عالم لطافت میں، عالم لطیف میں مولا کائنات ظاہر ہوئے، عالم لطیف میں ظاہر ہوئے، اور عالم کثیف کو، اس عالم کی، زمین پانی اور مٹی کے عالم کی اس شخصیت کو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو علی کی خوشبو جو ہے شرف الدین بو علی شاہ قلندر میں جذب ہو گئی۔ مٹی پانی میں ملاؤ تو گیلی ہو جاتی ہے نا، نرم ہو جاتی ہے، ایسے میں جو ڈالو وہ اسی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو حضرت بو علی شاہ شرف الدین کو پھر کسی نے شرف الدین کے نام سے نہیں پکارا۔ اس دن کے بعد سے لوگوں نے شرف الدین کو بو علی، جو قریب سے گزرتے تو عجیب و غریب خوشبو ہوتی تو دنیا میں ناپید ہے، وہ ان کے جسم سے آ رہی ہوتی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بو علی بو علی بو علی۔ اگلی منزلوں پہ جلال کی کیفیت میں آ گئے، بہت جلال کی کیفیت میں آ گئے۔ علاؤالدین خلجی کا زمانہ ہے، خلد صاحب کا زمانہ ہے، وہی اپنی خانخواہ، وہی اپنے مریدین کے ساتھ تربیت کا معاملہ، وہی خدا کی پکار، وہی اللہ کا جواب، وہی مخلوق خدا کی خدمت، جاری و ساری ہے نظام۔ ایسے میں کیا ہوا، علاؤالدین خلجی کے کارندوں نے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے خلد صاحب کے مریدین کو بازار میں حق تلفی کی، حد سے تجاوز کیا، ضد و کوب کیا، مارا پیٹا۔ وہ بیچارے روتے ہوئے خلد صاحب کے پاس آ گئے۔ خلد صاحب نے خط لکھا، علاؤالدین وقت کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ بازگیر ای عامل بد گوہرے، یہ کنکر نما تیرے کارندوں کو تو سنبھال۔ ہے جرت کسی میں آج کل؟ کب پیدا ہوگی؟ جب اہل اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ تم اپنے وجود کو سنبھالنے میں گزر رہے ہو، تمہارے وجود مٹی کے ہو جائیں گے، کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی۔ آپ نے خط لکھا، باغیر ای عامل بد گوہرے، بد گوہر کنکر، سمجھاؤ ان اپنے عاملوں کو، بد گوہروں کو، کنکروں کو، پتھروں کو سمجھاؤ، بات گیریاں ملے بد گوہرے، ورنہ بخشم ملک تھو با دیگرے، ورنہ تمہاری حکومت ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ جب علی کی خوشبو پیدا ہوگی تو کیسے کیسے اوصاف پیدا ہوں گے، ورنہ تمہاری حکومت کو ہم کسی اور کو دے دیں گے۔
کتابوں میں آیا ہے کہ علاؤالدین خلجی بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا. اس کا کہتے ہیں اس کا پیشاب خارج ہو گیا ڈر کے مارے، خوف کے مارے، خضر صاحب کے بیان کے بعد. اب کون ہے جو اس مشکل کو حل کرے؟ کون ہے جو سفارش کرے جا کے کہ صاحب معاف کر دیں، آئندہ احتیاط کریں گے؟ تو اس وقت پھر طوطی ہند حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پر جا کے نظر رکی. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر کس کی نظر رکی؟ بادشاہ کی نظر رکی کہ کوئی اور نہیں، یہ راضی ترک بچہ خوبصورتی کی انتہا پر، خوبصورتی کی انتہا پر خسرو ہیں، امیر خسرو ہیں. تو اس کو ان کو بلوایا گیا اور کہا کہ ہماری معافی تلافی کرا دو. ان سے بہت غصے میں صاحب، تو معافی تلافی کروا لینے ہی میں بھلائی رہتی ہے، اکڑ رہیں گے تو مشکلیں زیادہ آ جائیں گی. بہرحال خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس کا خط لے کر، بادشاہ کا خط لے کر خضر صاحب کے پاس پہنچے. جلال بہت تھا. جلال کیا ہوتا ہے دوستوں؟ جو اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں پھر ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ان کا ہر عمل اللہ کا عمل قرار پاتا ہے. کیا صابر پاک 12 سال تک درخت کی ٹہنی کو، گولر کی ٹہنی کو پکڑ کے کھڑے نہ رہے؟ تو قریب سے گزرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. اتنی تپش عشق کی کیفیت صابر پاک میں تھی. جب شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو بابا صاحب نے بھیجا کہ سامنے نہ جانا، خرد بڑی اچھی تھی شمس الدین ترک کی، کہ پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت کرنا. شاید کہ اس کیفیت 12 سال ہو چکے تھے، کھڑے 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 کھڑے. کیا 309 سال تک اصحاب کہف سوئے نہیں تھے؟ 309 سال تک بغیر کروٹ لیے اصحاب صاحب کو معروف فرماتے ہیں کہ ان کو کروٹ اللہ نے دلائی، جس کے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. تمثیل کے انداز میں بات ہے کہ اصحاب کہف کو 309 سال تک اللہ نے کروٹیں دلائیں، اس لیے شکست طریق کی کیفیت سے وہ نکل گئے. یا اصحاب پاک بھی 12 سال گولر کی درخت کو پکڑے کھڑے رہے. مستغرق کیفیت کہلاتی ہے. درمیان سے سارے حجابات اڑ گئے، خطرہ سمندر سے مل گیا. یہ کیفیت ہے. بابا صاحب نے کہا کہ جا کے احتیاط کرنا، جانا قرت اچھی ہے، اس کو سناؤ شاید کی کیفیت بدل جائے. قصہ مختصر یہ کہ جا کے شمس الدین ترک جب کھڑے ہو گئے اور تلاوت کرنے لگے تو کیفیت بدلی. کہنے کون؟ کہنے خادم غلام حاضر ہے. بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کے کھڑے ہوئے میں بیٹھوں؟ پہلے آپ بیٹھے پھر میں بیٹھوں گا. اس طرح 12 سال کے بعد جا کے شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر پاک کو بٹھایا. 12 سال کے بعد بٹھایا. جب واپس آئے بات سے بات نکل رہی ہے اور تجسس بھی ساتھ ساتھ ہے. جب واپس آئے تو بابا صاحب نے پوچھا ہاں بھائی ہمیں داستان سناؤ، کیا ہوا تھا؟ کہتے کیا ہوا تھا؟ حضرت آپ کے کہنے کے مطابق پیچھے کھڑا ہو کے تلاوت کر رہا تھا، کیفیت سے نکل کر آئے. تو اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں کیسے بیٹھوں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ بیٹھیں گے تو بیٹھوں گا. تو 12 سال کے بعد بیٹھا کر آئے. اور کیا کہتے تھے؟ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے. اور کیا کہتے تھے؟ کہا شیخ کیسے ہیں؟ تو بابا صاحب پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی. آج ہم شیخ ہوئے ہیں، آج ہم شیخ ہوئے ہیں، آج ہم شیخ ہوئے ہیں. کہ کسی مبتدی کی کیفیت بھی کبھی اتنے کمال کو پہنچ جاتی ہے کہ شیخ کی نجات کا سبب بن جاتا ہے. وہ بات چل رہی تھی. خط لے کر خسرو رحمۃ اللہ علیہ طوطی ہند خضر صاحب کے پاس پہنچے. خاموش بیٹھ گئے. کہنے کون؟ کہنے لگے خسرو. اچھا خسرو، ہم نے سنا ہے کہ تجھ کچھ لکھتا پڑھتا بھی ہے. کہ حضرت میں کیا پڑھتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں. خضر صاحب نے فرمایا کہ میں تجھے اپنا کلام سناتا ہوں. انہوں نے اپنا کلام سنایا اسی انداز کا جو فقیر نے پڑھنے کی ساتھ منم محوے جمالے او نمی زونم کھجورستم. میں ان کے جمال میں غرق ہوں، کہاں جاؤں؟ شدم غرق وصالے او نبی جونم کجا رفتم. کہ ان کے وصال میں غرق ہوں، ان کے وصال کے سمندر میں غرق ہوں، کہاں جاؤں؟ کس سے تعلق ہے؟ آقا نامدار سے اور آقا کے رب سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے. ہم نے سنا ہے کچھ پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے. کہ ہاں پھر اپنا کلام سنایا تو خسرو رونے لگے. کہنے لگے کیوں روتا ہے؟ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھا اس لیے روتا ہوں. تو خضر صاحب پہ پہلی بار مسکراہٹ کی کیفیت، خوش ہوئے بہت اس بات. اللہ غنی، انتہا کی بات ہے. بات گئے تھے سفارش کروانے کے لیے. موسیٰ آگ کی تلاش میں نکلے تھے اور خدا مل گیا. یہ خط پہنچانے پہنچے تھے.
معاملہ کچھ کا کچھ ہو گیا. فرمانے لگے خلندر صاحب کہ ہم نے تیرے کس کا ہے, کس کا بندہ ہے, کس کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے کہ جی شیخ میرے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اچھا تیرے شیخ نظام؟ ہاں. ہم نے ان کو اوپر کی منزلوں میں تو نہیں دیکھا, ہم نے انہیں بہر افلاق, میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا شعر ہے, بہر افلاق لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ, بہر افلاق لگتے ہیں ہر آسمان پہ مجلسیں سجتی ہے جیسے مسجد سجی ہوئی ہے, بہر افلاق لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ, وقت شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں, ہر دائرے میں ہر آسمان پہ مجلسیں اہل اللہ کی سجتی ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی فرماتے ہیں, اور ہر آسمان پہ میاں صاحب قبلہ کے شعر کلام کا یہ شعر, باہر افلاق لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ, وہ شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں, ہر میقات پر ہر دائرے میں وہاں مجلس سجتی ہیں. خضر صاحب نے پوچھا کہ ہم نے تمہارے شیخ کو اوپر کی مجلسوں میں نہیں دیکھا. خسرو کو غصہ تو بہت آیا کہ میرے شیخ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ جلال ادھر بہت زیادہ تھا. بہرحال قصہ مختصر کے وہ گفتگو کر کے واپس آئے. یا نظام الدین اولیاء رحمہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں تھوڑی سی تپش آئی ہے. غیاث پور سے نکل کر باہر راستے میں ایک باغ کے پاس کھڑے ہو گئے نظام الدین اولیاء. خسرو وہ جلال میں غصے میں آ رہے تھے وہاں سے. کبھی خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ کہ جی ایسے ایسے بول رہے تھے آپ کے بارے میں کہ ہم آپ تمہارے شیخ کو وہاں مجلس میں نہیں دیکھتے. صحیح کریں, نہیں دیکھتے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے, کیوں ناراض ہوتے ہو؟ کچھ پھول وہیں لگے ہوئے تھے ایسے جیسے یہ لگے ہوئے ہیں, توڑ کے دیا کہ واپس جاؤ اور ان سے پوچھو, خلر صاحب سے پوچھو کہ اگر آپ کی رسائی وہاں تک ہے تو مجھے بھی لے جا سکتے ہو, تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں, اگر میں اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا وہاں پہ کہاں پر ہیں. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو وہ دوبارہ پھر گئے اور جا کے پھول پیش کیے کہ حضرت اگر مجھے ساتھ لے چلیں تو میں اپنے شیخ کو خود ہی ڈھونڈ لوں گا آسمانوں میں, ہر افلاق پہ جہاں مجلس سجتی ہیں. لے گئے, ساتھ لے گئے, تو پھر وہ کلام خسرو کا وہ کلام آیا جو تا قیام قیامت تک کے لیے ایسی دلیل ہے, عرفان کی دلیل, آگہی کی دلیل, رسائی کی دلیل, اللہ تک پہنچنے کے راستے کی دلیل, اللہ سے تعلق کی دلیل. ہر آسمان پہ محفل سجی ہوئی ہے اور نہیں ہے شیخ, نظر نہیں آ رہے. دوسرے آسمان پہ اصحاب بیٹھے ہیں, اہل اللہ بیٹھے ہیں, غوث پاک بیٹھے ہیں. بہر سو رقص بسم البود شب جو یہ کہ من بودم, نمی دانم کی آخر نمی دانم پری پیکر نگارے سر وہ خدے لال رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جو یہ کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. محمد شم میں محفل بود شب جو یہ کہ من بودم. پری پیکر نگارے سر وہ خدے لال رخسارے. اس فقیر کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ آپ کی سراپا مبارک کی کوئی پکچر, پری پیکر نگارے سر وہ خدے لال رخسارے. خد و قامت کی بات بھی ہے, رخسار کی بات بھی ہے, پریوں سے زیادہ حسین کی کیفیت کا نام بھی ہے. یہ کلام خسرو کا آیا. بہر سو رقص بسم البود, ہر آسمان پر وہ ایک کے بعد ایک چکر لگا رہے ہیں. خسرو اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایک آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, چھٹے آسمان پر خسرو جب رقص کرتے. باہر سو رقص بسمل, بسمل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے دوستوں؟ مرغ کو کاٹ کے چھوڑ دے تو تڑپتا ہے نا, اس کو بسمل کہتے ہیں. مرغ کو کاٹ کر ذبح کر کے چھوڑ دیں اگر تو تڑپتا جس انداز میں ہے, اس کو بسمل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. پری پیکر نگارے سر وہ خدے لال رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جو یہ کہ من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جو یہ کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. محمد شم محفل بود شب جو یہ کہ من بودم. جب چھٹے آسمان پہ پہنچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خسرو کس کو ڈھونڈتے ہو؟
خسرو یہ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ہر آسمان پہ ڈھونڈ رہے ہو؟ بہت توجہ طلب بات ہے. پہلی منزل فنا فی شیخ کی ہے، پھر دوسری منزل فنا فی رسول کی ہے، اور آخری مجلس جو ہے فنا فی اللہ کی ہے. دعوے کرتے ہو اللہ کی پہچان کے، زبانی کلام بھی دعوے کرتے ہو، زبان کے ڈوک سے دعوے کرتے ہو، جب گل جاتا ہے تو پھر خوشبو علی کی آتی ہے. تمہارے وجود پھیلتے جا رہے ہیں، تمہارے وجود پھیلتے جا رہے ہیں. کیا خدا خوفی ہے؟ خدا تعالیٰ بھی ہے؟ یہ عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں نہیں ہیں دوستوں، سخت بات کہہ رہا ہوں، یہ عادتیں ہیں. کیا ہیں؟ عادتیں ہیں. یہ ساری عادتیں ہیں، کیونکہ ظاہر کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر یہ عبادتیں ہوں تو ظہور ہو جائے نا، ظاہر ہو جائے، اس کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. تو اگر آج بھی سمجھ جائیں کہ ان عادتوں سے نکل کر خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق ہے. خدا معروف فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے جتنے اللہ کی مخلوق ہے. خدا تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جو خالق نے تخلیق کی مخلوق، اتنے راستے ہیں. سوچیں کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 عالم، ہر عالم کے پیرامیٹر الگ الگ، الگ زاویہ، الگ معاملہ، الگ الگ مخلوق. کہیں آتشی مخلوق، کہیں آبی مخلوق، کہیں خاکی مخلوق، کہیں آسمانی مخلوق. مخلوقات کی انتہا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ کی مخلوق ہے اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. میں نے خدمت خلق کے راستے کو پسند کیا. اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے میں اللہ تک پہنچنے کے راستے کا میں نے چناؤ کیا. بہر سورخ سے بچمل بود شب جو یہ کہ من بودم پری پی کر نگارے سر وہ خد دے لال رخسارے سراپا فتح دل بود شب جو یہ کہ من بودم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا خسرو کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کہ اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اچھا وہ ہم عوام میں کہاں، وہ تو خواص میں اہل بیت اطہار کے ساتھ اندر ہیں. اللہ غنی اللہ. کیا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے اتنا رب کو راضی کر لیا؟ کیسے کیا؟ زری زربخت ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ زری زربخت ہیں، نوازتے ہیں. آ رہا ہے بٹ رہا ہے، آ رہا ہے. 8 یا 9 بادشاہوں کا دور گزارا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ. کام کیا تھا؟ تھال کے تھال اشرفیوں کے آتے، سکوں کے آتے، اور ساتھ کے ساتھ بڑھ جاتے. ایک بندہ بہت پریشان تھا، اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ زری زربخت کے پاس چلے جاؤ، وہ ہر ایک کو دیتے ہیں، ہاتھ رکتا نہیں ہے. کیونکہ طریقہ کون سا ہے یہ بھی سن لیجئے. بلال کتنا سامان رہ گیا مسجد نبوی کے صحن میں کہ سرکار ابھی تو بہت ہے، جب تک بٹ نہیں جائے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو نانا کی سیرت کے مطابق نہ وہ نانا رہے وہ نہ نواسے رہے. المیہ یہ پیدا ہو گیا. کاش کہ کوئی اپنے آپ کو روک کر، اپنے اوپر پابندیاں لگا کر، اپنے نفس کو مٹا کر اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے. تو کیا وجہ نہیں ہے کہ کسی جینیٹک کوڈ میں تبدیلی نہ آ جائے؟ امکان موجود ہے، غفلت ہے. کہنے لگے بہت نوازتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. گئے تو اتفاق سے کچھ نہیں تھا، بٹ گیا تھا. کہ بیٹا آئے ہو تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کھڑاویں رکھی ہوئی ہیں، وہ لے جاؤ بیچ دینا، کام چل جائے گا. وہ شخص کھڑاوے تو اٹھا لی اس نے. اب بتاتا ہوا جا رہا ہے کہ مشہور کیا ہوا ہے، خام خام اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں، یہاں تو مجھے کھڑاوے سے ٹال دیا. بت بتاتا ہوا جا رہا ہے. وہاں خسرو اللہ غنی شہزادوں کو قصیدے سنا کر لدے پدے آ رہے ہیں، جوڑے اشرفیاں، ہاں ابائیں، دستاریں، ایک ساتھ غلام لے کے چل رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ بدا سے گزر رہا تھا، خسرو ادھر سے آ رہے تھے، تو نظر دوڑنے لگی ہر طرف. کوئی ایسا مرید بھی تو ہو، کوئی ایسا عاشق بھی تو ہو، کوئی ایسا چاہنے والا بھی تو ہو کہ دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے دائیں بائیں. تو جا کر نظر اس کھڑاوے پہ رک گئی. فرمایا بوئے پیر میں آیت، بوئے پیر میں آیت. مجھے پیر کی خوشبو، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ پیر کی کھڑاوے سے آ رہی ہے. اللہ غنی. کوئی ہو ایسا فنا فی شیخ تو پھر نظر آئے گا منظرنامہ. تو بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے کہ کھڑاوے بیچو گے؟ وہ بتا رہا تھا کہ مجھے دے کے فارغ کر دیا. کہ بیچو گے؟ کیا دو گے تم؟ جتنا مال اس وقت ملا ہے سب دے دوں گا، یہ میرے شیخ کے کھڑاوے مجھے دے دو. شیخ کے کھڑاوے
مجھے دے دو کھڑاوے لے کر سر پہ رکھ کر رقص کرتے ہوئے خسرو دربار میں آئے. جملہ سنیے کیا ہے. نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خسرو کھڑاوے سستی خرید لی. اتنا دے کر پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اہل اللہ کے کھڑاوے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ خسرو کا سارا مال و متاع اس کے آگے ہیچ ہو کر رہ گیا. ایک صاحب بہت پریشان تھے, ایسے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, بہت پریشان تھے, گھر کے لالے پڑ گئے تھے, تو کسی نے کہا کہ جا کے وہاں مل لو نظام الدین اولیاء غیاث پور میں. تو وہاں گئے تو وہ کچھ اور, تو اس وقت ثانی اتفاق ہے یہ کہ اپنی بکری دے دی کہ یہ بیٹا تم یہ لے جاؤ. اس سے پہلے ایک مجذوب ملا سر رہا, اس سے پوچھا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں. ملنگ کھا مجذوب تھا کوئی, کہنے کہ کچھ کرو میرے لیے دعا کرو. کہ تیرا حال نہیں بدلیں گے, ایسے ہی رہے گا تو ہمیشہ. اچھا, بڑا دکھ ہوا, دل کو بھی دکھ ہوا. جب یہ وہاں پہنچے تو بکری دے دی. اب جب بکری دے دی تو لے کے گھر آ گیا. بیوی جو ہے وہ تلخ زبان رکھتی تھی, اس نے کہا خود پلا نہیں جا رہا تو بکری بھی لے آیا, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کر اس کو چرانے چلا جنگل میں. جنگل میں گیا تو وہاں پرانے وقتوں کا دوست مل گیا. کہ کیا کر رہا ہے؟ فارغ ہوں, یہ بکری چرا رہا ہوں. کہ کل صبح آنا, میں افسر سے بات کر کے تو نوکری دلوا دوں گا. افسر سے فقیر کی کھڑاوے اور فقیر کی بکری بھی کام کرتی ہے, بشرطے عقیدہ پختہ کریں. بکری چرانے چلے گئے, وہاں سلسلہ بن گیا, روزگار کے معاملات ہو گئے, تو نوکری لگ گئی, حالات بدلنے شروع ہوئے. کچھ عرصے کے بعد جب حالات بہتر ہو گئے تو وہی مجذوب پھر ملا دوبارہ کہ تو کہتا تھا کہ حالات نہیں بدلیں گے, دیکھ بدل گئے. اس نے کہا وہ بھی پکا تھا کہ نظام الدین کی بکری واپس کر, پھر تجھ سے پوچھوں گا تیرے اندر کیا ہے. نظام الدین کی بکری واپس کر. کون کس کے سہارے چل رہا ہے, کون کس کی دعاؤں سے خیر میں ہے. کوئی درخت اگر بہت ہرا بھرا ہے اور پھلوں سے لدا ہے تو سمجھ لو کہ کسی کی نظر کی وجہ سے ہے, اور لمبا ہے اور سوکھ تکتا جا رہا ہے دن بدن تو سمجھ لو بد نظری کی کیفیت میں ہے. یہ نظام اہل اللہ کا جنہوں نے یہ کر کے دکھایا. خلندر صاحب کا معاملہ یہ تھا. اگلے مرحلے میں جب یہ سارے مرحلے طے ہوئے اور ان کے مقام و مرتبے کو بھی اجاگر کر دیا گیا تو آپ کے یہاں ایک خاص قسم کی ایک لنگر تیار ہوتا تھا. لنگر تیار ہوتا تھا جو سہ منی کہلاتا ہے. سہ کہتے ہیں فارسی میں 3 کو, من کہتے ہیں من کو. 3 من کا لنگر خلندر صاحب کیا بنتا تھا. 1 من بغیر ہڈی کا بکرے کا گوشت, 1 من اصلی گھی, اور 1 من دہی کے ساتھ بنتا تھا وہ. اور اس میں لوازمات میوہ جات وغیرہ بہت ہوتے تھے. تو وہ زمانے میں خلندر صاحب کے یہاں پانی پت شریف میں یہ معاملات تھے. جو سائل جو مسئلہ لے کر آتا, جاؤ ہمارا لنگر چکو مزے کرو, جاؤ ہمارا لنگر چکو. صاحب اولاد نہیں ہے, صاحب بیٹا نہیں ہے, صاحب روزگار میں تنگی ہے, صاحب قدر و منزلت گھٹ گئی ہے, کچھ نہیں. خلندر صاحب کو اللہ نے یہ اختیار کیوں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کی تھا. مان تھو شدام تو مان شدی, مان تھان شدام تو جان شدی, کس نگویت بود ازی مان دیگرم تو دیگری. اب دیگری ختم ہو گئی, دوئی ختم ہو گئی. جو زبان سے نکالیں وائز ارضا شعین کی کیفیت آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ کی رضا مندی شامل حال ہو جاتی ہے. خلندر صاحب کی یہ 3 من کا لنگر جو بنتا, جو سائل جس مسئلے میں آتا, بچہ آتا, بوڑھا آتا, بڑا آتا, چھوٹا آتا, اس کو وہ لنگر چکا دیا جاتا. پانی پت شریف میں خوشحالی کی انتہا ہو گئی. پھر شیخ خلندر صاحب کی کرتے ہیں مجاہدہ, اپنے جسم کو, اپنی جان کو, اپنی خواہشات کو مٹاتے ہیں. کس کے لیے مٹاتے ہیں؟ مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑانے کے لیے. ہمیں سے بہت سی شرکا میں مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سید فرید احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں. فرید صاحب کے ہاں پاپوش نگر میں بڑے شد و مد کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا تھا خلندر صاحب کی اس مجلس کا. اور وصال سے کچھ عرصے پہلے سید صاحب نے, فرید قاسمی صاحب نے اس فقیر کو تو وطن یہ اعزاز بخشا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو جاری کیجئے. تو سہ منی کا جو 3 من کا جو ایک وہ بنتا ہے, اس کو ہم نے پھر ان کی اجازت سے, فرید صاحب کی اجازت سے, رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے اس کو چھوٹا بیچ بنایا آسانی کے لیے. سو طریقہ کار یہ ہوتا ہے دوستوں کہ اس دوران لنگر چکھنے کے دوران جو بھی آپ کی جائز نظر ہے, منت ہے,
ارادہ ہے، خواہش ہے، حدود میں رہ کر جب اس کا ارادہ کیا جاتا ہے تو خلیل صاحب کے توسل سے، خلیل صاحب کی نام کی برکت سے، ان کی جو انہوں نے راضی کیا اللہ کو، اس شان کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے۔ جب فیض قاسمی صاحب نے اس فقیر کو یہ اعزاز بخشا تو 2017 تک بہت شد و مد کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ الحمدللہ مجلس میں وہ مرد و خواتین موجود ہیں جو اس کے اثرات کے گواہ بھی کہہ لیجئے، کہنا تو مناسب نہیں، گواہ وہ تو خود بہت بڑی شان کی بات ہے، تو وہ موجود ہیں اس مجلس میں۔ جب 2017 میں خانخواہ کا سلسلہ شروع ہوا تو میں ہمہ وقت یہاں مصروف ہو گیا۔ پچھلے دنوں قلندر صاحب نے ہلایا، کہنے کہاں گم ہو گئے ہو، ابھی بہت سے وعدے پورے نہیں ہوئے جو ہم نے کیے تھے، اور اس کا فیض اٹھا رہے ہیں اٹھانے والے۔ تو خلیل صاحب کی جانب سے اشارہ آیا، اور کیونکہ خلیل صاحب اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبتیں اس خانخواہ کو حاصل ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبتیں پہلے سے حاصل ہیں، آج کی نشست کے بعد انشاءاللہ خلندر صاحب کی توجہات بھی اس زمین پر مرکوز ہو جائیں گی، اور یہاں کے شرکا، یہاں کے عقیدت مند، یہاں کے خدمت گار، یہاں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنے والے، ہمارے مدرسے کے بچوں کی خدمت کرنے والے، اس خانخواہ کی صبح سے شام تک خدمت کرنے والوں پر ایک ایسا دروازہ کھلے گا، یہ میرا یقین ہے کہ بہت دور تک اس کی روشنی جائے گی۔ تو سہ منی شریف کی یہ رسم خانخواہ میں پہلی بار خلیل صاحب کے تعارف کے ساتھ، مختصر تعارف کے ساتھ آج کی نشست میں شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا پروٹوکول بہت احتیاط سے، طہارت اور پاکی کے ساتھ یہ مرحلہ طے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ فقیر نے کل اپنے صاحبزادے حافظ صاحب کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے وہ مکمل کیا ہے۔ آج کی نشست میں وہ لنگر آپ لوگوں کے حصے میں آ رہا ہے جس کی نسبتیں پانی پت سے ہیں، جس کی نسبتیں خلندر صاحب سے ہیں، جس کی نسبتیں اوپر کے درجے کے مشائخ۔ وہ کون ہوں گے جو ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہوں گے؟ کیا میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا کلام نہیں ہے؟ باہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ، وہ شرکت وقت واحد میں باہر میں اقامت کرتے ہیں۔ شیخ کی توجہ، معروم کی توجہ، خلیل صاحب کی توجہ اس وقت اس مجلس پر ہے۔ وہ تمام مرد و خواتین خوش نصیب ہیں جو اس مجلس میں شریک ہیں۔ انتہائی ادب سے کہوں گا کہ انشاءاللہ تبرک جب پیش کیا جائے گا بہت احتیاط کے ساتھ، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی نظر ہے اس کا جو ہے آصف کامران چلوی صاحب کو میں نے متعین کیا ہے کہ وہ تحریر کریں، اور انشاءاللہ یہ مجلسیں اب یہاں شروع ہو جائیں گی، اور وقتاً فوقتاً مجھ سمیت میرے رفقا اس کو مل کر اہتمام کریں گے۔ مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ درمیان کی کڑیاں جو گم ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ سے جوڑنا ہے، اہل اللہ کی فضل و منزلت کو نمایاں کرنا ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونا ہے، اور نفس اور ابلیس کے مکر سے بچنے کی شعوری کوشش کرنی ہے۔ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ خلیل صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی خصوصی توجہ سے بہرمند کرے۔ یہ کاوشیں اور کوششیں کیا کریں گی؟ ہلکے سرک کر ہم منفی طاقتوں کے شکنجے سے نکل کر مثبت رخ پر آ جائیں گے، ہماری فکر میں اصلاح پیدا ہو جائے گی، ہمارے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ مستفیض ہو چکے ہیں وہ شاہد ہیں کہ اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، اور یہ تبدیلی جو آئی ہے آج کی نشست کے حوالے سے میں انتہائی عاجزانہ طور پر رفقا سے، تمام شرکائے مجلس مرد و خواتین سے درخواست گزار ہوں کہ بہت احتیاط سے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر لنگر تناول فرمائیے گا، اور کوئی بھی اہم بات ہو، خواہش ہو تو آصف کامران چلپی صاحب سے رجوع کیجیے گا۔ دعائیں سب کے لیے ہیں، کشادگی کی دعائیں سب کے لیے ہیں۔ یہ مشائخ کبار کا تصرف ہے، یہ نظر ہے، یہ توجہ ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق ہے۔ خانوادہ رسالت کے نظر کی کیفیت کو مولا کی، اماں جان کی، حسنین کریمین کی، وہ ملازمہ ہے بظاہر، قدر و منظر کے اعتبار سے فضا بہت بلند ہے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی طرف اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے ہم اللہ سے رجوع کریں۔ کسی سے کسی بھی طرح کا
کسی بھی طرح کا، کسی سے کسی بھی طرح کی جزا کی توقع کیے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہاں تک کہ اس آیت کا 7ویں آیت کا 9ویں آیت کا آخری پیرا کہ یہاں تک کہ شکرانے کی بھی توقع نہیں ہے، تمہارے شکر گزار بھی نہ ہو، جو کچھ ہے میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، اور میرے اور میرے رب کے درمیان کیا ہے؟ میرے اور میرے رب کے درمیان میرے رب کا دیدار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔